बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और साथ में इल्तिमास करते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि दरस निज़ामी से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी नाज़रीन, मराहुल अरवा का सबक हमारा जारी है। तो मराहुल अरवा का हमने फसल फिल माजी को शुरू किया हुआ है। तो माजी के अंदर जितने भी सीगे हैं, दरबा, दरबा, दरबू, दरबना तक जितने भी सीगे हैं, तो इनमें असल सीगा है दरबा, वाही मुज़क्कर गायब का। तो इसके द्वाद राबा, दरबा। तो अगले जितने भी 13 सीगे बकिया हैं, तो आखिर के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ हुई, अलिफ आया, जमा का वाव आया, ठीक है, आगे नून आया, ता ई, तो फिर इनके ऊपर जो हरकत चेंज हुई, तो ये सारी डिटेल कि क्यों आया, कैसे आया, वजह क्या है, तो ये सारी तफासील इसके अंदर हमें बहुत इंटरेस्टिंग और फ़नी बातें सिखाई जा रही हैं और हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ सीखे हमने मतलब माजी के कर लिए हैं और सीख लिए हैं। तो आज आगे बात लेकर चलेंगे दरबतुमा से, ठीक है। दरबतुमा में मीम क्यों आया, ता पर दमा क्यों आया, इसी तरह फिर आगे वाले सीगे आते जाएंगे। दरबतुम, दरबतुमूहु से कैसे बना, तो फिर इसके ऊपर जो इतराज़ात सवालात होंगे, तो ये आखिर तक जमा मुतकल्लिम तक सारे सीगे आज इंशाअल्लाह हम इस सबक में, इस क्लास में करेंगे। और फिर आगे जो सबक होगा, जो आइंदा आएंगे, तो फिर वो इस गर्दान के तहत जो ज़मीरें हैं, तो मज़ीद मतलब काफ़ी बातें आएंगी। बहरहाल आज का जो सबक है उसको लेकर आगे चलते हैं। तो वखुस्सतिल मीम फ़ी दरबतुमा के दरबतुमा में मीम को ख़ास क्यों किया गया। अब पिछली जो क्लास थी उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि दरबतुमा, इसके अंदर अगर मीम ना लगाते तो ये अल्फ़े इशबा जो शुआरा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के एक शेर भी गुज़रा था कि फ़कैफ़ अंता और माँ दमिनता वगैरह जो अल्फाज थे आखिर में, तो हालांकि वो सीगा वाह मुज़क्कर हाजिर का सीगा था, लेकिन उसके अंदर आखिर में अलिफ था। तो वो शुआरा अपने शेरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अलिफ को खींच देते हैं आखिर के लफ्ज़ को। तो अब वहाँ पर डर था कि अगर तस्निया के अंदर ये मीम दरबतुमा में मीम ना लगाते तो फिर ये मतलब मसला लाजिम आना था। तो इसलिए फरमाते हैं कि यहाँ पर तो हुआ खुस्सतिल मीम, तो फिर मीम को क्यों ख़ास किया गया, इसकी भी वजह ना सवाल है कि अगर तुमने कुछ करना ही था, कोई और ख़ास कर लेते किसी और हर्फ को, तो मीम को क्यों ख़ास किया। तो इसकी उस क्लास से मुनासिबत थोड़ा सा अटैच कर लें। तो यहाँ से आगे इसकी वजह बयान करते हैं। कहते हैं अन्ना तहतहु अंतुमा मुदमरुन, कहते हैं इसलिए कि इसके तहत अंतुमा ज़मीर है। तो इसके तहत अंतुमा ज़मीर थी, तो उसमें चूँकि मीम था तो इसलिए इसके अंदर मीम का जो सीगा है इसके अंदर इजाफा कर दिया गया। अब इसके अंदर तो चलो तुमने कह दिया कि अंतुमा की वजह से है, तो फिर अंतुमा में कहाँ आया। कहते हैं वह उदखिलत फ़ी अंतुमा, कहते हैं फिर जो अंतुमा ज़मीर है उसमें जो दाखिल किया गया मीम को, वो क्यों, कहते हैं लिकुर्बिल मीम इलत्ता फिल मखरजी, कहते हैं ता और मीम का मखरज करीब था, तो इसलिए उसके अंदर ये जिक्र किया गया, इजाफा किया गया। वकीला तब अल्लिहुमा कमा यजीव, और वकीला ये जितने भी तमरीज़ के सीगे होते हैं ना, तो ये उमूमन इनसे कोई अथेंटिक बात जिक्र नहीं की जाती, ठीक है। तो यहाँ से कहते हैं कि बाज़ ने कहा है कि हुमा की तबान, ठीक है, हुमा से मुनासबत के तौर पर या इनकी तबा में, क्योंकि हुमा के तहत मीम है तो इसलिए इनके अंदर भी जिक्र कर देगी। कहते हैं कमा यजीव, जैसा कि मज़ीद इसकी वजाहत वगैरह आप आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ मीम की बात हुई, अब आगे आइए। कहते हैं वदुम्मति ताउ फ़ी दरबतुमा वदरबतुम वदरबतुन्ना। अब ये जो सीगे हैं, कहते हैं कि इनके अंदर जो ता है उसको दम्मा दी गई, तो ये क्यों दी गई। अब यहाँ से इसकी वजह बयान करेंगे। कहते हैं लिअन्नहा दमीरुल फ़ाइली, इसलिए कि ये जो ता है ये फ़ाइल की ज़मीर है। मिसाल के तौर पर दरबतुमा, दरबतुम, दरबतुन्ना, तो इनके अंदर जो ता है इनकी बात कर रहे हैं कि ये फ़ाइल की ज़मीर है। वफ़ुतिहत फ़िल वाहिदी, अब ये जो फ़ाइल की ज़मीर थी, अब फ़ाइल अब जानते हैं कि कवी होता है, फ़ेल फ़ाइल, इससे जुमला पूरा हो जाता है। तो फ़ाइल कुव्वत में कवी होता है, ताकतवर होता है, और जितनी भी हरकत हैं फ़तह, कसरा, दम्मा, तो इनमें जो दम्मा है ये सबसे ज़्यादा पावर वाली होती है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुव्वत होती है
فتح خفیف ہوتی ہے، کسرہ اس سے تھوڑی سی مطلب بھاری ہوتی ہے، لیکن دمہ جو سب سے بھاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں دمہ ثقیل. تو اب فائل بھی قوی تھا تو یہ بھی قوی تھی، طاقت والی تھی دمہ، تو اس لیے پھر یہ فائل کو دے دی گئی. اچھا ان کے اندر تو دمہ ہوگی. کہتے ہیں وفتحت فی الواحدی، ضربتا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کہتے ہیں اس کے اندر یہ تا کو فتح دیا گیا. تو کیوں دیا؟ کہتے ہیں خوف من الالتباس بالمتکلم، متکلم کا جو صیغہ ہے وہ ہے ضربتو، واحد متکلم کا صیغہ ضربتو. اب وہاں پر تا کو دمہ دیا گیا. کہتے ہیں اس سے التباس آنا تھا، کیونکہ اگر اس کو بھی فتح دمہ دیتے، کیونکہ یہ بھی فاعل کی ضمیر تھی ضربتا میں، تو اگر اس کو بھی دمہ ہی دیتے تو کہتے ہیں کہ یہ خوف تھا التباس کا متکلم سے، اس لیے یہاں پر فتح دیا. اور ولل التباسا فی التثنیہ، کہتے ہیں ضربتما جو تثنیہ کا صیغہ ہے، کہتے ہیں یہ دونوں صیغے جتنے بھی یہ آتے ہیں تثنیہ حاضر کے، تو کہتے ہیں ان کے اندر اگرچہ اعراب ان کی حرکت ایک جیسی ہے، تو کہتے ہیں ان میں چونکہ التباس ہے ہی نہیں تو اس لیے یہاں جمع دے دیا گیا. وکیل اتباعاً، اب یہ بعض لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں اتباعاً، یہ اتباعاً اجتناباً کے وزن پر یہ اتی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تا مشدد ہے اور نیچے کسرہ ہوگا اتباعاً. اور بعض نے کہا اتباعاً للمیم، یہ جو ضمہ دیا گیا ہے، کہتے ہیں یہ تا کو جو ضمہ دیا گیا ہے یہ میم کی مناسبت سے ہے. کیوں؟ کہتے ہیں آگے علت بیان کرتے ہیں لِأَنَّ الْمِيمَ شَفَوِيَّةٌ. اب لِأَنَّ کا آگے اسم آ گیا میم المیمہ، اور شفویۃ اس کی خبر. کہتے ہیں لِأَنَّ الْمِيمَ شَفَوِيَّةٌ فَجَعَلُوا حَرْكَةَ التَّاءِ مِنْ جِنْسِهَا. کہتے ہیں اس لیے کہ میم یہ شفوی ہے، مخارج میں شفوی ہے، پس انہوں نے پھر تا کی حرکت کو اس کی جنس سے بنا دیا. اب من جنسہا کی جو ضمیر ہے تو یہ ضمیر مؤنث کی ہے اور یہ جائے گی میم کی طرف، لِأَنَّ الْمِيمَ تو میم کی طرف جائے گی. اب میم یہ مطلب مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ حرف ہے تو یہ اس کی طرف جائے گی. اچھا اب جب اس کی مناسبت سے کہتے ہیں اس کی حرکت دے دی تو وہ حرکت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الدَّمُّ الشَّفَوِيُّ، یعنی دمہ شفوی، یعنی دمہ پھر اس کو دے دی گی. اب آگے مزید کہتے ہیں وَزِيدَتِ الْمِيمُ فِي ضَرَبْتُمْ. تثنیہ کی چلو بات آپ نے ساری کلیئر کر دی کہ میم کیوں آیا، تا پر حرکت کیوں ہے، تو کیسے ہے، تو یہ ساری بات چلو تثنیہ تک تو آپ کی بات کلیئر ہوئی. آگے جو ضربتم ہے تو اس کے اندر تم نے پھر یہ زیادتی کیوں کر دی میم کی؟ کہتے ہیں جواب میں حتیٰ یترد بتثنیتہ، کہتے ہیں تاکہ یہ اپنے تثنیہ کے صیغے سے موافق ہو جائے. یترد، اب یہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو یہ یترد کو یترد کر دیا. تو وضمیر الجمع فیہ محذوف. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ضربتم جو ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ محذوف ہے. کون سی ضمیر ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْوَاوُ، ہوا ضمیر جائے گی اوپر، آپ دیکھیں بین السطور ضمیر الجمع، ٹھیک ہے، اس کی مطلب طرف ہوا ضمیر جاری ہے. یعنی جمع کی ضمیر کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْوَاوُ، اور وہ جمع کی ضمیر کیا ہے؟ واو. اب اس کی اصل کیا ہے ضربتم کی، یہ صیغہ اصل کیا ہے اس کی؟ تو یہاں سے یہ بیان کرنے لگے ہیں. اور ساتھ میں یہ ادھر سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ضربتمو، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا نا لِأَنَّ أَصْلَهُ ضربتمو، کہ ضربتم کی اصل کیا ہے؟ ضربتمو. تو ضربتمو میم پر دمہ ہے، آگے واو ہے، تو یہ ضربتم جو ہے تو یہ میم ساکن کیوں ہے؟ یہاں سے اس کا بھی جواب ہمیں ضمناً مل جائے گا. کہتے ہیں فحذف، یہ اصل میں کیا تھا؟ ضربتمو، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فحذفت الواو، اس میں واو کو حذف کر دیا گیا. کیوں حذف کیا؟ آگے کرتے ہیں لِأَنَّ الْمِيمَ بِمَنزِلَةِ الْإِسْمِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو یہ میم ہے نا ضربتمو کی، یہ بمنزلہ اسم کے ہے. اب منزلہ اسم کے کیوں ہے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں بمنزلہ اسم کے ہے وَلَا يُوجَدُ فِي آخِرِ الْإِسْمِ، اور کہتے ہیں کہ اسم کے آخر میں نہیں پایا جاتا واو، کوئی بھی واو اسم کے آخر میں نہیں پایا جاتا کہ جس کا قبلہا مضموم، جس کا قبل مضموم ہو، یعنی واو آخر میں ہو اور ما قبل مضموم ہو، یہ اسم کے اندر اہل عرب کے ہاں نہیں پایا جاتا. الا، یہاں سے استثناء کریں گے فی ہوا، کہتے ہیں صرف یہ ہوا ہے ایک ضمیر کہ جس کے اندر واو آخر میں ہے اور اس کا ما قبل دمہ ہے. ٹھیک ہے، اس پر آگے مزید ہمیں مثالیں دیں گے جو کہ مشہور ہیں. کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ يُقَال فی جمع دلوین، کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ جو دلو ڈول ہے تو اس کی جو جمع ہے وہ عدلین آتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی اصل کیا تھی؟ عدلون جمع تھی،
لیکن یہ عدلن آتی ہے کیوں؟ کہتے ہیں کولی، وہی جو وجہ ہے جو پیچھے بھی انہوں نے بیان کیا نا، کہتے ہیں پھر ہوا کیا، کہتے ہیں عدل ون تھی تو واو آخر میں آئی اور ما قبل دمہ تھا، اور جو صورتحال تھی وہ یہاں پر پائی جا رہی تھی، تو کہتے ہیں کولی بتل واو، پھر واو کا قلب کیا گیا، چینج کی گئی، بدلی گئی، یا ان، واو کو یا میں تبدیل کیا گیا، کہتے ہیں بخلاف دربو، دربو کے باخلاف، یہ بعد میں بات آگے عرض کرتا ہوں۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس طرح یہاں پر ہے، پھر آگے جو تعلیل ہوئی وہ الگ بات ہے کہ جمع اسکیل کی وجہ سے پھر یہ عدلین وغیرہ بنا۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ واو آخر میں ہو، ما قبل دمہ ہو، تو یہ اہل عرب کے ہاں اسم کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب یہ جو بمنزلہ اسم کی بات ہے تو یہ کیوں ہے؟ اب اس کا آپ حاشیہ دیکھیں، حاشیہ نمبر 5، یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس کا میں کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میم اسم کی منزل میں اس لیے ہے کہ میم اسم کا جز ہوتا ہے، میم اسم کا، کیونکہ لفظ میم کے ذریعے اسم بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ لے لیں یہ جو نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے یخرجو، اب یخرجو کے شروع میں آپ علامت مضارع گرائیں گے تو میم لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مخرجن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں مفعول وغیرہ، تو یہ اسم کی علامت بنا، ٹھیک ہے۔ اس کی اور کئی مثالیں ہیں، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ اتنا استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اسم کا بمنزلہ ان کو مراد دیا گیا کہ یہ اسم کی بمنزلہ ہے میم، تو یہ اس کی شان ہے۔ تو اسی کے تحت یہ ساری یہاں پر باتیں ہوئی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ سارا صفحہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ایک تو انہوں نے یہاں پر استثناء کر رہے ہیں بخلاف سے، جو آگے بات آ رہی ہے کہ یہ تو تم نے، انہوں نے مطلب جو سمجھانے کی کوشش کی، تو جو سائل ہے تو آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، تو آپ نے سمجھا دیا، یہ ساری ہماری بات کلیئر کر دی، تو پھر ہم آپ کو ایک بات بتا کرتے ہیں کہ دارابو جو صیغہ ہے اس میں بھی آخر میں واو ہے اور شروع میں جو با ہے ساتھ میں، تو اس پر دمہ ہے، یہاں پر بھی صورتحال تو پائی جا رہی ہے، تو پھر یہ آپ نے یہاں پر واو کو پھر حذف کیوں نہیں کیا؟ لِأَنَّا سے اس کا جواب دیں گے، کہتے ہیں لِأَنَّا بَاءَهُ لَيْسَ بِمَنزِلَةِ الْإِسْمِ، کہتے ہیں اس کی جو با ہے یہ اسم کے بمنزلہ نہیں ہے، حالانکہ جو پیچھے بات ہوئی وہاں پر میم تھا اور وہ بمنزلہ اسم تھی، لیکن یہاں پر جو با ہے یہ وہ صورتحال نہیں پائی جا رہی۔ اور ساتھ میں ایک اور استثناء کریں گے، انہوں نے ایک اور مثال دی سائل نے، معترض نے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دارابو بھی آپ نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے، آگے ایک اور بات ہم تمہاری بات لے آتے ہیں، تم نے دربتمو پر بات کی تو ہم بھی وہ لے آتے ہیں۔ تو دربتمو جو صیغہ ہے تو اس پر بھی تو صورتحال پائی جا رہی ہے، واو بھی ہے اور میم بھی شروع میں ہے اور اسم کے بمنزلہ بھی ہے، تو پھر بھی تم اس کو حذف نہیں کرتے، آخر میں ضمیر ہی تو آئی ہے، اور کیا ہوا ہے؟ ابھی اتنی بات ہوئی، جب اتنا باتیں ہوئی تو مصنف کہتے ہیں وَبِخِلَافِ دَرَبْتُمُوهُ، کہتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے بات کی ہے وہ دارابو کے بھی خلاف ہے، یعنی اس پر وہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور جو دربتمو تم بات پیش کر رہے ہو اس پر بھی یہ اعتراض ثابت نہیں ہوتا، اور ہماری وہ بات اس پر فٹ نہیں آتی جو قاعدہ ہم نے پیچھے بیان کیا۔ کہتے ہیں وجہ کیا؟ کہتے ہیں اس میں جو یہ دربتمو ہے لِأَنَّ الْوَاوَ، اس لیے کہ جو واو ہے دربتمو میں قد خرج من الطرف بسبب الضمیر، کہتے ہیں ضمیر کے آنے کی وجہ سے جو اس کی شرط تھی نا کہ آخر میں ہو، یہاں پر وہ سبب نہیں ہے، طرف والا جو شرط تھی کہ کنارے پر ہو، سائیڈ پر ہو، یہاں پر وہ نہیں رہی، وہ اب درمیان میں آ گئی ہے، لہٰذا اب وہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر مشہور ہے کہ کما فی ازایتن، جیسا کہ یہ لفظ ہے ازایتن، تو اب اس میں یہ اصل یہ تھا ازایون، ٹھیک ہے، ازایون، تو یہ ناقص کا قاعدہ ادھر لگنا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو جانا تھا ازاون، ٹھیک ہے، حمزہ سے، تو یہ تا کے آنے کی وجہ سے اب وہ یا آخر میں نہ رہی، لام کلمے مطلب ہے، مطلب آخر میں نہ رہی، تو پھر وہ قاعدہ یہاں پر جاری نہ ہوا، جس طرح کہ اس پر دیگر مثالیں آپ نے بھی قاعدے کے تحت بیان کی ہوں گی، یاد کی ہوں گی کہ احیاءن، ٹھیک ہے، تو اس پر الف زائدہ کے بعد مطلب جو یا پائے گی تو اس پر قاعدہ لگا، تو یہ کیا ہو گیا احیاءن۔ پھر ایک اور مثال دی جاتی تھی اسماون، اسماون، یہ الف زائدہ کے بعد واو تھی تو اس کو قاعدے کے تحت حمزہ سے بدل دیا گیا۔ اسی طرح دعاون، ٹھیک ہے، یہ بھی الف زائدہ کے بعد واو آتی ہے تو اس کو بھی حمزہ سے بدل دیا گیا، تو یہاں پر بھی یہ صورت پائی جانی تھی اگر تا نہ ہوتی، تو چونکہ تا مل گئی تو اب وہ شرط اور وہ قاعدہ یہاں پر فٹ نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں جس طرح یہ صورتحال ہے اسی طرح دربتمو، اس کے آخر میں ہا آنے کی وجہ سے وہ صورتحال یہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ تو امید کرتا ہوں یہ بھی آپ بات کو آپ کو کلیئر ہوگی۔ آگے کہتے ہیں وشدد النون، اب نیا صیغہ کے سامنے لے کے آئیں، کہتے ہیں
دربتنا میں جو نون کو مشدد لے کے آئے ہیں یہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ اور دونا دربنا میں تو نہیں ہے ایسا، نون مشدد نہیں ہے، دربتنا میں کیوں ہے؟ اب یہاں سے اس کی ہم بات سیکھیں گے. کہتے ہیں لِأَنَّ أَصْلَهُ دربتمنا، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو دربتنا ہے اس کی اصل دربتمنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خطاب کے لیے جو میم آ رہی ہے پیچھے سے وہ تو ساتھ آنی ہے. تو پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں فَأُدْغِمَ الْمِيمُ فِي النُّونِ لِقُرْبِ الْمِيمِ مِنَ النُّونِ فِي الْمَخْرَجِ، کہتے ہیں میم اور نون کا آپس میں مخرج قریب تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو میم تھا اس کو پہلے نون میں چینج کیا گیا. ٹھیک ہے، فَأُدْغِمَ الْمِيمُ، اب اس کے اوپر دیکھیں بین السطور بَعْدَ قَلْبِهِ نُونًا، یعنی پہلے اس کو میم کو نون سے بدلا تو پھر نون کا نون میں ادغام کر دیا گیا قریب المخرج ہونے کی وجہ سے اس کو جب چینج کیا. اب کہتے ہیں کہ وَمِن ثَمَّ تُبْدَلُ الْمِيمُ مِن نُّونِ كَمَا فِي أَنبَرَ، اب ادھر ایک اور مثال پیش کریں گے. کہتے ہیں جیسا کہ میم کو بدلا گیا ہے، مطلب نون کو میم سے بدلا گیا جیسے اصل تھی انبارون، اب چونکہ نون اور با کا مطلب مخرج قریب ہے تو یہاں پر پھر میم سے چینج کر دیا گیا. اسی طرح ہم تلاوت کرتے ہوئے بھی اور عام جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں جو ابتدائی قاعدے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو من بعد، ٹھیک ہے، من بعد ہوتا ہے نا تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ میم بعد. کیونکہ اس طرح کئی اور مثالیں ہیں کہ جو قریب المخرج کی وجہ سے ہم اس کو میم سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر اسی بات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا آگے ایک اور ضعیف بات کہتے ہیں، یعنی دوسرا طریقہ، ایک طریقہ تو لِأَنَّ أَصْلَهُ دربتمنا یہ بیان کیا. اب کہتے ہیں وَقِيلَ أَصْلُهُ دربتن، کہتے ہیں ایک جو ضعیف قول ہے، یہ کم مشہور قول ہے، وہ یہ ہے کہ دربتنا کی اصل دربتن ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَأُرِيدَ أَن يَكُونَ مَا قَبْلَ النُّونِ، کہتے ہیں پھر ارادہ کیا گیا کہ جو نون کا ما قبل ہے ساکن ہو جائے، مطلب دربتن. تو اس میں تا جو نون ساکن سے پہلے تا دمہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ارادہ کیا گیا کہ نون کا جو ما قبل تا ہے اس کو ساکن کر دیا جائے، اس کا ارادہ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں لیت تاریدہ بجمیع نونات النساء، کہتے ہیں تاکہ یہ موافق ہو جائے دیگر جو نون نساء ہیں. اب نون نساء دیگر کون سے ہیں؟ اس کے حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیے، کہتے ہیں ماضی مضارع وغیرہ میں جو آتے ہیں دربنا یا دربنا تدربنا وغیرہ، تو یہ جو سیغے ہیں تو ان کے اندر نون کا ما قبل کیا ہے؟ ساکن. اب ساکن ہے تو کہتے ہیں اسی کا پھر انہوں نے سوچا کہ اس کے برابر چلو کر دیں، موافق کر دیں، تو دربتن کو بھی انہوں نے کرنا چاہا ساکن، تا کو. نون تو پہلے ساکن تھی دوسرے جو ضعیف قول بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق. تو پھر آگے مسئلہ کیا بنا؟ کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ إِسْكَانُ تَاءِ الْخِطَابِ، جو دربتن میں تا دمہ تھی، کہتے ہیں کہ یہ خطاب کا جو تا ہے اس کو ساکن کرنا، اس کو جزم دینا یہ ممکن نہ رہا، یہ ممکن نہیں تھا. کیوں؟ کہتے ہیں لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ، کہتے ہیں اگر دے دیتے اس کو ساکن کر دیتے تو پھر اجتماع ساکنین ہو جانا تھا. وَلَا يُمْكِنُ حَذْفُهَا، اور جب اجتماع ساکنین ہو جائے تو پھر ایک کو حذف کرنا پڑتا ہے، تو اگر اجتماع ساکنین کر دیتے تو پھر اس کو حذف کرنا ممکن ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس کی آگے علت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ جو تا ہے یہ علامت ہے کس کی؟ لِلْخِطَابِ بین السطور لکھا ہوا اوپر، کہتے ہیں یہ جو خطاب کی علامت ہے، تو اگر تا گرا دیتے تو پھر تو یہ خطاب کا صیغہ ہی نہیں رہنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علامت تھی. وَالْعَلَامَةُ لَا تُحْذَفُ، اور قاعدہ یاد رکھیے علامت کے بارے میں، کوئی بھی علامت ہو کہتے ہیں علامت کو حذف نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا پھر کہتے ہیں فَأُدْخِلَ النُّونُ، تو پھر جب اتنا رولا تھا، پریشانی کا معاملہ بن جانا تھا، تو پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں پھر نون کو داخل کر دیا، ایک اور نون ڈال دی گئی. کیوں؟ کہتے ہیں لِقُرْبِ النُّونِ مِن نُّونِ، کہتے ہیں نون کے قریب ہونے کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوا؟ جب رکھ دیا گیا کہتے ہیں ثُمَّ أُدْغِمَ، پھر ادغام کر دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَصَارَ دَرَبْتُنَّ، تو پھر وہ اسی سیغے پر واپس آ گیا جو شروع میں بات چلی تھی دربتن. اچھا آگے کہتے ہیں فَإِن قِيلَ، یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو بات کلیئر ہوگی. آگے کہتے ہیں لِمَا زِیدَت، کہتے ہیں کیوں زیادہ کیا گیا تا کو؟ فی دربتو میں تا کو کیوں اضافہ کیا گیا؟ کہتے ہیں قُلْنَا، ہم نے جواب دیا لِأَنَّ تَحْتَهُ أَنَا مُضْمَرٌ، کہتے ہیں اس لیے کہ دربتو کے تحت جو واحد متکلم کا صیغہ ہے انا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. وَلَا يُمْكِنُ الزِّيَادَةُ مِنْ حُرُوفِهِ، تو دربتو واحد متکلم کا صیغہ بناتے ہوئے انا ضمیر، انا کے اندر الف ہے، نون ہے اور پھر آخر میں الف ہے، کہتے ہیں ان میں سے من حروف ہی، حروف انا،
انا کے جو حروف ہیں ان میں سے کسی حرف کی زیادتی کرنا ممکن ہی نہیں تھا. کیوں؟ کہتے ہیں التباس، التباس کی وجہ سے. اب التباس کیا ہے؟ حاشیہ نمبر 6 کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر الف کا اضافہ کرتے ضربت واحد متکلم بناتے ہوئے، تو اگر الف کا اضافہ کرتے تو پھر کیا ہو جانا تھا؟ تثنیہ کے ساتھ مشابہت آنی تھی. اور اگر نون کا اضافہ کرتے تو پھر جمع کے ساتھ، جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ تو اس کے ساتھ یہ آنا تھا. تو جب التباس تھا تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اختیار کر لیا، ہم نے چنا تا کو. کیوں؟ کہتے ہیں لوجود ہی فی اخوات ہی، چونکہ اس کے اخوات میں یہ پائی جاتی ہے تا، تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ ذکر کر دیا. اخوات سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہی سارے خطاب کے صیغے، ضربتو، ضربتا، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ٹھیک ہے، ضربتم، ضربتن، یہ سارے حاشیے کے اندر ساری بات انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ مزید انہوں نے بہت انٹرسٹنگ نیچے بات کی ہوئی ہے، آپ اس کو حاشیوں کو پڑھیں کہ یہ تا ہی کو کیوں انہوں نے مطلب خطاب کے لیے ذکر کیا. تو کہتے ہیں یہ مطلب بیدار کرنے کے لیے، جس کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ حروف شدیدہ، یہ حمزہ، جیم، دال، کاف، کاف، طا، با، تا، یہ سارے حروف شدیدہ ہیں، شدت والے ہیں. تو ان میں سے پھر تا کو خاص کیا گیا. مطلب اس کی کافی زیادہ دلچسپ نیچے باتیں ہیں جن میں سے میں نے کچھ عرض کر دیا. اچھا، بہرحال آگے کہتے ہیں وزیدت النون، یہ واحد متکلم کا صیغہ آپ کو امید کرتا ہوں یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے جمع متکلم کا آخری صیغہ دیکھیے، کہتے ہیں اس کے اندر نون کا جو اضافہ کیا گیا. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ تَحْتَهُ نَحْنُ مُضْمَرٌ، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے تحت نحن ضمیر ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ثم زیدت الالف. اب یہ الف نہیں پڑھنا بلکہ الف پڑھنا ہے. الف کہتے ہیں ہزار کو، الف کہتے ہیں حروف تہجی کا پہلا حرف الف. اچھا، ثم زیدت الالف حتی لا یلتبس بضربنا فصار ضربنا، کہتے ہیں کہ ضربنا، اب اس کے تحت تو ضمیر پوشیدہ تھی، مطلب جو صیغہ تھا وہ جمع متکلم کا بنانا تھا نحنو، تو نحنو سے نون کو لے لیا گیا. ٹھیک ہے، آخر میں نون لگائی تو نون تو لگا دی، تو پھر الف کہاں سے لیا؟ حالانکہ نحنو میں تو الف نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ اس لیے لگائی تاکہ ضربنا جو جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ الف نہ لگاتے تو پھر التباس اس سے آ جانا تھا. تو کہتے ہیں لہٰذا الف لگا کر ہم نے یہ فرق کر دیا. تو جی ناظرین، آج کا ہمارا یہ سبق پورا ہوا. امید کرتا ہوں آج تک جتنے بھی اسباق ہو گئے ہوں گے ان میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی سمجھ نہ آتی ہو، یا کوئی اور سبق پڑھنا چاہتے ہوں، یا کوئی بھی پریشانی ہو درس نظامی کے حوالے سے، تو ضرور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے. اگر ہمیں آتا ہوا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کی تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سبق سیکھنا، سکھانا، درس نظامی کے حوالے سے جو پریشانی کچھ نہ کچھ حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.